इमरान खान का एक ट्वीट आया है। आए वो ट्वीट आपके साथ शेयर करें और साथ साथ उनका पोस्टमार्टम भी करें। मुशर्रफ और एस्टेब्लिशमेंट का देरीन हाबता की तीसरी कुव्वत बनाकर इन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। एक मौका आपको मिल गया कि आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाया और हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराने में आपने साथ दिया। हाइब्रिड निज़ाम के मुअज्जिद हैं, हालांकि निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और अब फेसबुक और यूट्यूब में किसी भी सियासी मुखालिफ लीडर या सहाफ़ी का वीडियो देख ले तो आपको उनके कमेंट्स में अपने वर्करों की अखलाकियात मिल जाएगी। इनकी एम ने पाकिस्तान की सियासत में गोली मुतारिफ कराया और आपने गाली मुतारिफ कराया। क्योंकि आज़ादी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, अमेरिका से बात करनी या इनके खिलाफ जंग लड़ना है, गाजी बनना है या पाँव और बूट पॉलिश करना है। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई। एक मरतबा फिर पख्तून कौम की बेदारी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर भाई हैं, इनकी बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। सामीन, इमरान खान का एक ट्वीट आया है। आए वो ट्वीट आपके साथ शेयर करें और साथ साथ उनका पोस्टमार्टम भी करें। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। आपकी एक बात से मैं मुतमईन हूँ कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल किया है वो काबिल रहम है, मगर दूसरी हाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान को आजकल दुनिया में जो इज़्ज़त मिल रही है वो उसका सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जा रहा है। आपके वक़्त में भी एक पहलवामा का अटैक हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था। उस वक़्त भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंडिया का एक पायलट को गिरफ्तार किया गया था। आप उसने उसको वापस बग़ैर किसी बातचीत के भेज दिया गया, उनको चाय पिला के, और आपको उस रात नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मोदी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा था। आगे लिख रहा है, पाकिस्तान में हर इदारा उस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूरी नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया, तबाही ही तबाही। पाकिस्तान टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, तब एक बाएतमाद टीम थी। आपकी बात के साथ मैं 50-50 मुतमईन हूँ क्योंकि पाकिस्तान टीम में जिस वक्त आप भी कप्तान थे तो लोगों की दुआओं से आप बमुश्किल से सेमीफाइनल और फिर फाइनल आपने जीता था। आगे लिखता है कि उनके पास मैच जीतने का वाहिद तरीका ये है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए, जिस तरह आपने जनरल बाजवा, साकिब नासूर और जनरल फैज़ को से ओपनिंग करवाई थी और 2018 का इलेक्शन जितवाया था। बिल्कुल इसी तरह का कह रहे हो। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइजीसा को एम्पायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड एम्पायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है। ये तरीका तो आपको इसलिए मालूम है कि आप हाइब्रिड निज़ाम के मुअज्जिद हैं। आपके वक़्त में साकिब नासूर और उस वक़्त का इलेक्शन कमीशन एम्पायर बना हुआ था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी के इलेक्टेबल्स और उम्मीदवारों को आपके पार्टी में ज़ोर शोर से शामिल करवाते और किसी को नाहल करवा देते और किसी को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाए थे। इसलिए आपको इनका बिल्कुल पता है कि किस तरह सेटअप बनाया जाता है और किस तरह फिर उसी से सेटअप से इलेक्शन जितवाया जाता है। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए उसने क्या कुछ किया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जिस तरह आपकी
اقتدار کو طول دینے کے لیے جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض سے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ آپ تو اپنے بجٹ اور جو بھی بل پاس کروانا تھا پارلیمنٹ سے تو وہ بھی آپ نے اپنی منہ سے کہا تھا کہ ایجنسیاں یہ سب کچھ کروا رہے تھے۔ یو نو بیٹر اباؤٹ دس۔ آگے لکھتا ہے سب سے پہلے جمہوریت ختم کی۔ جمہوریت اس دن ختم ہوئی تھی جب آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ثاقب ناصور کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ گئے اور نواز شریف کو نااہل کروایا گیا۔ 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ پھر 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے مجھے 2/3 اکثریت دی، اسے چھین کر اقتدار ان چوروں کے حوالے کر دیا گیا۔ جب 2018 میں الیکشن چوری کروایا گیا اور آپ کو کٹ پتلی وزیر اعظم بنا دیا گیا تو اس وقت اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی تقریر میں آپ کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا تو آپ نے اس پہ ڈسک بھی بجایا۔ بعد میں آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے تو مجھے سلیکٹڈ کہا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا تھا، باوجود ڈکٹیٹرشپ کے مشرف کو اگر کوئی عوامی حمایت حاصل کی تو اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک، اس نے میڈیا کو آزاد کیا تھا۔ 2، وہ ملک کے 2 کرپٹ ترین خاندان یعنی شریف اور زرداری خاندان کا احتساب کر رہا تھا۔ اب اسی سزا یافتہ کرپٹ مافیا کو دوبارہ ملک پر مسلط کر کے ملک کو کئی دہائی پیچھے دھکیل دیا گیا۔ آپ نے بھی اس مشرف کے ساتھ مل کر وزیر اعظم بننے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت جب آپ نے 100 سیٹوں کا مطالبہ ان سے کیا تو اس نے ہنس کے ٹال دیا کہ 4، 5، 10 آپ کو دے سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ بھی اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ یہ تو مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کا دیرینہ خواب تھا کہ تیسری قوت بنا کر ان دونوں کو راستے سے ہٹایا جائے، اور یہی ایک موقع آپ کو مل گیا کہ آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملایا اور ہائبرڈ نظام متعارف کرانے میں آپ نے ساتھ دیا۔ تو اس لیے انہوں نے دوسروں پارٹیوں سے جو الیکٹیبل آپ کے ساتھ شامل کروائے گئے، جس کو آپ کے ساتھ شامل ہونے پہ آپ اس کو وکٹر گرانا اور آپ سے واپس جانے پہ لوٹے لوٹے کا نام دیتے ہیں، اور آپ کو واپس چھوڑنے پہ آپ نے ان کو لوٹے کا نام دیا۔ دوسرا 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی خود مختاری سلب کر کے اسے ایک سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ ججز قابل تحسین ہیں جو آج بھی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ججز پوری قوم کے ہیروز ہے، وہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان کٹھن ترین حالات میں بھی حق کا علم اٹھایا ہے۔ دوسری جانب وہ ججز جو عاصم لا کے سامنے جھکے ہوئے، انہیں نہ تو تاریخ اور نہ ہی قوم معاف کرے گی۔ بالکل اسی طرح وہ ججز جو عمراندار بنے ہوئے تھے، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر عمراندار بنے ہوئے تھے، قوم اس کو بھی جانتی ہے۔ قوم نے ان کو بھی نہیں بلایا اور نہ کبھی معاف کرے گا۔ ثاقب ناصور، جسٹس عطا بندیال، جو بھی ججز ہے، قوم ان کو بھی بخوبی جانتی ہے۔ اس وقت آپ کو عدلیہ کی آزادی یاد نہیں تھی، اس وقت تو آپ کے ان کے فیصلے سن کے جمعہ مبارک جمعہ مبارک بلکہ فرمائش کرتے تھے کہ جمعے کے دن یہ فیصلہ سنایا جائے تاکہ میں ان کو جمعہ مبارک کہہ دوں۔ تیسرا، ملک میں ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے، اخلاقی نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئی ہے۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ملٹری ٹرائل کر کے غیر قانونی سزائیں دی گئی اور یہ سلسلہ بنا کسی احتساب کے خوف کے جاری ہے۔ جناب، یہ ظلم کا بازار تو آپ کے دور اقتدار میں بھی گرم تھا، اور آپ اخلاقی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک اخلاقیات کیا ہے؟ پاکستان کی جمہوریت میں گالی دینا اور گالی دینے والوں کو مشیر بنانا اور اپنے قریب رکھنا آپ نے متعارف کرایا۔ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہو؟ آپ فیس بک اور یوٹیوب میں کسی بھی سیاسی مخالف لیڈر یا صحافی کا ویڈیو دیکھ لے تو آپ کو ان کے کمنٹس میں اپنے ورکروں کی اخلاقیات مل جائے گی کہ آپ کے اپنے ورکر کتنے اخلاق یافتہ ہیں۔
آپ نے گالم گلوچ متعارف کرایا، ان کی ایم نے پاکستان کی سیاست میں گولی متعارف کرایا اور آپ نے گالی متعارف کرایا۔ آپ تو بالکل اخلاقیات کی بات نہ کرو، آپ تو خود بھی لوگوں کے نام بگاڑتے ہو، آپ خود لوگوں کو گالیاں دیتے ہو اور آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو اخلاقی بنا دو، پھر دوسرے سے اخلاقیات کی توقع رکھے اور دوسرے کو درس بھی دیا کرے۔ اپنی جماعت بالخصوص علی امین، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر منقطع کریں۔ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، بیرسٹر سیف نے آپ کو کس ناموں سے اور کس القابات سے پکارا تھا؟ وہ کس کا بندہ ہے؟ علی امین گنڈپور کس کا بندہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے، مگر پھر بھی آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ اور مشیر بنایا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بغیر میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ NRO ناممکن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی بات کرنی ہے تو اڈیالہ جیل آ کر مجھ سے کرے۔ آپ ان سے جتنے مذاکرات کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی ظلم و ستم کی شدت بڑھا کر ہماری جماعت کو کچلنے کی کوشش کرتے۔ آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی لینا چاہتے ہو، پھر بات کس سے کرنا چاہتے ہو؟ آپ تو امریکہ سے بھی حقیقی آزادی لینا چاہتے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام کا نعرہ لگایا تھا، پھر آپ کے بچے وہاں جا کے آپ کی آزادی کی بھیک مانگا۔ پاکستان تحریک انصاف امریکہ پارٹ نے آپ کی آزادی کے لیے وہاں پہ لابیز ہائر کیے، وہاں پہ کانگریس اور رچرڈ گرنیلز کو پر خرچہ کروایا اور آپ کے حق میں ٹویٹس بھی کروائے، مگر وہ سودمون ثابت نہیں ہوئے۔ آپ پہلے اپنے ورکروں کو اور پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی کے لفظ سے آگاہ کریں کہ آپ کس سے حقیقی آزادی لیں گے، پھر آپ حقیقی آزادی کا نعرہ لگائیں۔ تو پھر آپ یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے، تو پھر آپ اس کی بھی وضاحت کریں کہ حقیقی آزادی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، امریکہ سے بات کرنی، یا ان کے خلاف جنگ لڑنا ہے، غازی بننا ہے، یا پاؤں اور بوٹ پالش کرنا ہے۔ اس قدر غیر انسانی عمل ہے کہ گوجرانوالہ میں 2 سال سے بے گناہ قید قاسم کوکر وقت علاج نہیں کروا دیا گیا، جس سے اس کی جیل میں موت واقع ہو گئی۔ اس سے پہلے کئی ورکرز جیل سے آ کر فوت ہو چکے۔ میں ان خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتا دو کہ اب تک آپ کے جتنے بھی ورکرز یا آپ کے جو سیاسی لیڈر یا ممبر پارلیمنٹ یا مشیر ہیں، ان کی جنازے میں کبھی آپ نے شرکت کی؟ آپ تو کسی کی جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ آپ جب کٹپتلی وزیر اعظم تھے تو آپ اظہار تعزیت کے لیے لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا کرتے تھے۔ آخر میں 27 ستمبر کے جلسے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 27 ستمبر کے جلسہ پوری حکومتی وسائل، وزیر، مشیر اور ممبرز پارلیمنٹ کے زور سے بھی آپ کا جلسہ ناکام رہا۔ مشرف بھی جب اقتدار میں تھا تو وہ بھی بڑے بڑے جلسے کر لیا کرتا تھا، اس لیے آپ نے بھی پشاور میں جلسہ رکھا تاکہ یہاں پہ تعداد زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ آ جائیں گے۔ یہ اگر آپ کو اتنا ہی اپنی پاپولرٹی پہ گھمنڈ ہے تو آپ پنجاب میں جلسہ کرائے، سندھ میں جلسہ کرائے اور بلوچستان میں جلسہ کرائے۔ آپ پختونخوا کے وسائل کو کیوں ان لوگوں پہ لٹا رہے ہو؟ پختونوں نے آپ کو تیسری مرتبہ اقتدار دے کر آپ ان کو یہ سزا دلانا چاہتے ہو کہ وہاں کے خزانے کے پیسے ان لوگوں پہ خرچ کرے۔ پنجاب کے جتنے بھی مفرور لیڈرز ہیں وہ خیبر پختونخوا کے خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے، وہ ان کو سرکاری رہائش گاہیں اور سرکاری خرچے پہ وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ اگر آپ پختونوں کے غمخوار ہوتے اور ان کی تیسری ٹنور آپ کو دینے کا خیال ہوتا تو ان کو حکم دیتے کہ آپ گرفتاری دے دے اور پختون کے وسائل اور وہاں کے خزانے پہ بوجھ نہ بنے، تو پھر میں سمجھ جاتا کہ آپ پختونوں کے غمخوار ہیں اور آپ پختونوں کے وسائل کا اتنا فکر ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ آپ اس پہ لب کشائی نہیں کرتے۔ آپ کی ساری پارٹی کی مفرور لیڈر خیبر پختونخوا میں قیام پذیر ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، اگر یہ مفرور عوامی نیشنل پارٹی
یا کسی اور قوم پرست کے ہوتے تو وہ اسی طرح قومی خزانے پہ پیراسائٹ بن کے، مہمان بن کے مفرور بن سکتے تھے. اگر وہ نہیں بن سکتے تھے تو آپ مہربانی کر کے ان کو وہاں سے گرفتار کروا کے جیل میں ڈالیں، اور اگر جیل میں نہیں ڈال سکتے تو ان کو یہ سزائیں دلوانا بند کرے، کیونکہ آپ ان کو سزائیں دلوا کر ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پہ بوجھ ڈال کے پختونخوا میں پختون قوم کے وسائل اور ان کے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی. اگر پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ آواز ہر ایک تک پہنچ جائے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.